अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको मैं आज का ये सबक शुरू करने से पहले सिर्फ चंद बातें आपकी गोशी गुजार कर दूं कि जो आयत हम पढ़ रहे हैं इसका सीक्वेंस जो है, अगर हम देखें तो पिछले कई रुकुओं पहले जहाद का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। जहाद का टॉपिक स्टार्ट होने के साथ ही अल्लाह ताला ने यहाँ पर आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत दी और उनको बताया कि आप जो है वो हमारे रसूलों में से हैं। और उसके बाद जैसे कि हमको मालूम है कि ये सूरत का खिताब जो है या मुखातिब जो है वो बनी इसराइल हैं। तो अब बनी इसराइल को हमने पिछले रुकू में जब हमने तीसरा पारा शुरू किया था, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये तमाम के तमाम जो रसूल हैं, ये मेरे रसूल हैं और मैं बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत देता हूँ। और उस हवाले से उनकी इस जो उनकी अगर ये सोच थी कि हम जो है वो बेहतरीन कौम हैं या हमारे पैगंबर जो हैं वो बेहतरीन हैं, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि तमाम के तमाम पैगंबर जो हैं वो हम चुनते हैं, और हमारे जो हैं पैगंबर जितने भी हम उनको बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत देते हैं, ये हमारा तरीक़ेकार है। और तुम लोग जो मेरे बंदे हो, जो मेरा बंदा है वो मेरी इस सोच के मुताबिक कि जिसको मैं ये ओहदा दूँगा, उसके ऊपर वो ईमान लेकर आए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। तो इस बातचीत के इख्तिताम के साथ अल्लाह ताला ने पिछले रुकू में ये बात कही थी कि 2 लोग आपस में अगर चाहें तो अल्लाह ताला इनके इख्तिलाफ़ात को भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक आज़माइश के उसूल पे बनाया है, और उस आज़माइश के उसूल पर बनाने के साथ ही अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियर किया कि ये जो दुनिया है, इसमें जो इंसान चाहता है ऐसे नहीं होगा, बल्कि एक खास तरीक़ेकार है कि आज़माइश के मुताबिक जो है वो लोग इस दुनिया में अपने अमाल जो है वो हासिल करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा, ए वो लोगों, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाए हो, अनफिकू, तुम निफाक से खर्च करो, मिम्मा से जो रज़क़नाकुम, हमने रिज़्क दिया तुमको, मिन से कब्ल, इससे पहले कि अन के यातिया, आ जाए, यौमन वो दिन, ला नहीं बैउन, कोई भी, ला नहीं बैउन, कोई तिजारत, उस फीह इसमें, वला और नहीं, खुल्लतुन, वला और नहीं, खुल्लतुन कोई दोस्त, वला और ना शफ़ाअतुन कोई शफ़ाअत या सिफ़ारिश, वल काफ़िरूना और काफ़िर, हुम वो ज़ालिमून, असल में वही लोग जो हैं वो ज़ालिम हैं। अब आप ये देखें कि इन आयत में बड़ी ख़ास बात जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कही है, इसके बाद आयतुल कुर्सी है। इससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम अनफ़िकू कि तुम खर्च करो। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाद का टॉपिक जो है वो चल रहा था, और जहाद के टॉपिक पर अल्लाह ताला ने ये बात जो है ये स्टार्ट की थी। अब उसके बाद दोबारा से अल्लाह ताला ने कहा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम खर्च करो, मिम्मा से जो रज़क़नाकुम, जो अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से तुम खर्च करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनको ये बात कही कि उस दिन से पहले तुम अपने उस माल को खर्च कर दो। कौन से दिन से पहले? कि जिस दिन अल्लाह ताला ने कहा कि ना कोई सिफ़ारिश करने वाला होगा और ना ही कोई तुम्हारा जो है वो दोस्त होगा। जिस दिन ना कोई सिफ़ारिश करने वाला होगा और ना ही कोई दोस्त होगा। यहाँ पे आप ये देखें कि खुल्लतुन का वर्ड जो है, इसको अगर हम उर्दू में देखें तो लाम के ऊपर शद है, तो ये इसका जो रूट वर्ड है वो फ़ा, लाम और लाम है। और हमारे लिए एक वर्ड आता है जैसे खलील, और हमें जैसे मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है, वो खलील लक़ब है। इसका मतलब क्या हुआ कि खुल्लतुन, कि और लकी उसका मतलब क्या था कि अल्लाह के दोस्त। तो ये खुल्लतुन कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो दिन, अभी क़यामत के दिन की एक पिक्चर अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि वो दिन होगा कि जिस दिन ना कोई दोस्त होगा और ना ही कोई सिफ़ारिशी होगा, इनकी कोई सिफ़ारिश करने वाला होगा। और ना ही कोई सफ़ारे, यानी कि वो दिन एक ऐसा दिन होगा कि वल काफ़िरून, और वो काफ़िर, हुम व ज़ालिमून, और ये जो काफ़िर हैं वही असल में ज़ालिम हैं। कि ये लोग जो इनकार कर रहे हैं रोज़े आखिरत का और क़यामत के दिन का, और अल्लाह ताला
اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہی جو کافر لوگ ہیں ان کو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح انداز میں بتا دی کہ اگر یہ لوگ یہ سوچ لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوموں میں سے کہتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، یا پھر یہ حضرت عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے وہ سولی پر چڑھ گئے اور سلیب چڑھ گئے۔ تو یہ ساری جو سوچ ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اگر یہ جو سوچ جو شخص بھی اس دنیا میں لے کے آئے گا تو قیامت کے دن نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کرے گا، اور نہ ہی کوئی دوست ہے اگر تمہارا جو تم دنیا میں سمجھو وہ تمہارا کسی کام آئے گا، اور نہ ہی تمہارا مال دولت وہاں پر کوئی کام آئے گا۔ تمہاری صرف اور صرف جو نیکیاں ہوں گی جو تم نے دنیا میں کمائی ہوں گی یا گناہ ہوں گے وہ تمہارے پاس ہوں گے، اور اس کے مطابق تم کو دنیا میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا نہیں الہ معبود الا سوائے ہوا وہ الحی، اور وہی زندہ ہے، القیوم، اور وہ جاوید ہے، اور وہ تھامے ہوئے ہے۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اس آیت کا آغاز کیا۔ آیت الکرسی جو ہے اس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہم اپنی حفاظت کے لیے اگر ہم چاہیں تو ہم اس جب آیت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ اس کو آیت میں اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت بیان ہوئی ہے، وہ ایمانیات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ اس ایمانیات کے اوپر عمل کریں گے یقیناً ان کو جنت ملے گی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو اس کے سوا لا نہیں الہ معبود الا سوائے ہوا وہ، اور الحی، اور وہ زندہ ہے، اور القیوم، اور وہی تھامنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کائنات میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ان سب کو، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس دنیا کو کائنات کو بنا کے بعد کہیں سائڈ پہ براجمان ہو گیا، بلکہ وہ اس دنیا کو کائنات کو تھامے ہوئے اس کی ایک ایک نظم کو وہ چلا رہا ہے، نظام شمسی کو چلا رہا ہے، کہکشاؤں کو چلا رہا ہے، ان کے نظاموں کو چلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی میں السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی میں الارض زمین میں ہے، ان کی سب اس مالک کائنات کی تخلیق ہے، اور ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ اور اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منزل لذی، اور اس بات کا آغاز دیکھیں کس ورڈ سے ہو رہا ہے، من کا مطلب ہے کہ کون ہے، منزل لذی کون ہے، وہ جو الذی، وہ جو یشفع، جو شفاعت کرے یعنی کہ سفارش کرے، ان دہو اس کے پاس، اللہ سوائی بیس نہیں اس کے حکم کے۔ یعنی کہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ نہ وہاں پر کوئی دوست ہوگا، ولا خلت ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش۔ اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی مقرب سے مقرب شخص بھی اس دن اللہ کے آگے وہ نہیں بولے گا اندہ الا باذنہ، جب تک اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو خود اجازت نہ دے دیں، خود ان کو بولنے کے بارے میں کہہ نہ دیں۔ یہاں سے ہم کو پتا چلا کہ ہمیں جو یہ کانسیپٹ جن لوگوں کے ہیں کہ اگر ہمارے مسلمانوں میں بھی کہ کہیں کوئی بزرگ ہستی یا کوئی شخصیت جو ہے وہ ہم کو اس دن بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکتا ہے، اور اگر اللہ باذنہ ہی کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو ہی کسی کو اجازت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت وہ کس طریقے سے دیں گے اس کے بارے میں ہم سورہ توبہ جب پڑھیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ قانون بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں یوں سمجھیں کہ تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا فیصلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی جنتیوں میں ہو جائے گا، ان کے لیے تو کسی قسم کی کسی بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جیسے شہداء، انبیاء، صالحین، وہ تمام کے تمام لوگ دنیا سے وفات پانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوستی ہوں گے جن کا مرنے کے ساتھ ہی فیصلہ جو ہے وہ دوزخ میں لکھ دیا جائے گا، جیسے فرعون، شداد، اسی طریقے سے نمرود، وہ تمام نافرمان لوگ، ابو جہل، جو کہ جنہوں نے صحیح دین واضح ہونے کے باوجود انکار کر دیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو ہم جس کو اپنی اردو میں ہمارے پاس جو اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے حساب سے دیکھیں تو 33 نمبرز والے کو ہم پاسنگ مارکس کہتے ہیں۔ تو جو پاسنگ مارکس سے فرض کریں کوئی 1-2% اگر کوئی کم کسی کے نمبر ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جلوہ افروز ہوگی، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ اپنی اس برگزیدہ ہستیوں سے ان کو اجازت دیں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور یقیناً وہ یہی بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے ان کو جنت میں داخل فرما دیں۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ جنت میں جانے کے لیے ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عزت دینے کے لیے اس وقت ان کو یہ موقع دیں گے کہ ان کی زبان سے یہ پروانہ جنت کا ان لوگوں کے لیے نکلے، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس شفاعت کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہے، تو یہی شفاعت کیونکہ قرآن میں
ہم جگہ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی سفارش جو ہے وہ نہیں ہوگی علل اعلان، پہلے تو یہی بتا دیا، اور اس کے بعد اس آیت میں یہاں پہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جن کو اذن دیں گے اور وہ اذن کس طریقے سے دیں گے، اس کے بارے میں نے کہا آپ کو کہ قرآن میں ہم جب آگے پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے کن لوگوں سے، جیسے ہم ابھی جب اعراف سورہ اعراف پڑھیں گے تو وہاں پہ کچھ اعراف کے لوگوں کے بارے میں ذکر آئے گا، ادھر ہم اس کے بارے میں جا کے پڑھیں گے تو یہاں پر یعلم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلم، وہ علم رکھتا ہے ماں جو بین ایدہم، یعنی کہ جو تمہارے سامنے ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم ہاتھ سے کسی کو آگے کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے ہاتھ کام کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ایدہم، جو کچھ بھی سامنے ہے، وما، اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا، اور نہیں، یحیطون احاطہ کرتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من سے علم ہی، اس کا علم، الا بما شاء، الا مگر بما اس پر جو شاء وہ چاہتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات والا صفات ہے وہ ہر چیز جو اس کے سامنے ہے وہ بھی جانتی ہے، اور جو ہمارے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور ہر اس کا علم جو ہے ہر چیز کے اوپر اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، رائی کے برابر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر عمل ہمارے سامنے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن پاک میں مقام دے کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، کہ اور کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو ان آیات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وسیع، اور وسیع ہے کرسی اس کی کرسی، وسعت سے یہاں پہ کرسی کو کہا گیا، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیع سمالیا کرسی اس کی حکومت نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اب یہ جو کرسی ہے ہم سب اپنے محاوروں میں اردو کے ہم جانتے ہیں کہ ہم کرسی کو حکومت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرسی کی جنگ ہے، یعنی کہ یہ سب حکومت کی جنگ ہے، یہ ہمارے کہانی کتابوں اور ڈراموں میں یہ ورڈ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس محاورے کو اس وقت استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس نے سنبھال لیا ہے آسمانوں، سماوات والارض اور زمین کو، ولا، اور نہیں، یعودہ، اور وہ نہیں تھکاتی، حفظہما ان کی حفاظت، یہاں پہ حفظ حفاظت کو کہتے ہیں، ہما دو چیزوں کی حفاظت، یعنی کہ زمین اور آسمان کی جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تھکتا نہیں ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس بات سے دیکھ کر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا، اور وہ العلی، بلند و برتر ہے، العظیم، عظمت والا ہے، نہایت ہی بلند برتر اور عظمت والا رب ہے، مالک کائنات ہے، اور اس آیت کرسی کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں ہم اس کو یاد رکھیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، تو یقیناً ہماری وہ ایمانیات جو ہیں ہم اس لیول پر پہنچ سکیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں اپنی وحدانیت سے بات اسٹارٹ کی کہ اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زندہ اور جاوید ہے، اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، یہ جو ولا، لا تاخذ سنتم، سنتم کا مطلب ہے اونگ، ولا، اور نہیں، نوم، نیند، یہ جو ہماری فجر کی اذان ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا ورڈ اس کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نیند نماز سے بہتر ہے، تو نوم عربک میں نیند کو کہتے ہیں، تو ولا، اور نہیں، نوم، نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کو، سب جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اسی کے لیے ہے، اور یہ اپنی ایمانیات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ تم لوگ جو یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری کوئی سفارش کر دے گا، تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کس میں اتنی ضرورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بول بھی سکے گا، اور اس ٹائم پر جس دن یہ روز محشر، روز جزا قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ لرز نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال اس لیول پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر کہیں گے کہ آؤ آ کے بتاؤ کون ہے جو یہ بولتا تھا کہ میرے پاس طاقت یہ نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ باذنہ ہی، کہ اگر کوئی بولنے کی ضرورت بھی کرے گا تو وہ اس وقت کرے گا جب اس کے پاس میرا اذن ہوگا، میری اجازت ہوگی، یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم، اور میں جانتا ہوں ماں جو بین درمیان ایدہم تمہارے سامنے ہے، وہما، اور جو خلفہم اور ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہر چیز کا اللہ علم رکھتا ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کیے ہوئے بشیء کوئی چیز بھی، من علم ہی، من سے علم ہی، اس کے علم سے، الا مگر بما اس پر جو شاء چاہے، وسیع وسعت رکھتا ہے وہ، وسیع ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنبھال لیا ہے، کرسی ہو اس کی کرسی نے، اس کی بادشاہت نے، اس کی حکومت نے، السماوات والارض، زمین اور آسمان کو، ولا، اور نہیں، یعیدہ، اور نہیں وہ یعیدہ تھکتا، حفظہما ان دونوں کی حفاظت ہے، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے جو بلند و برتر اور عظیم عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ہماری بڑی خوبصورت ایک اور آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے، لا اکراہ فی الدین،
لا نہیں، اکراہ، اکراہ کراہت سے نکلا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم زبردستی کا ایک اس کا اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ را الف ہا ہے، یعنی کہ کوئی راہ پانا، لا اکراہ نہیں ہے زبردستی، فی میں دین میں، ان کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد یقیناً تبینہ، قد یقیناً تبینہ، واضح ہو گئی یا جدا جدا ہو گئی، الرشد ہدایت، من سے الغی گمراہی سے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون دیا ہے کہ اس کے ساتھ جب لوگ اس قرآن کو پڑھ لیں گے تو ان کے ساتھ میں جو ہے ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ فمن پس جو یکفر نہ مانے یا انکار کر دے بالطاغوت، طاغوت کا یعنی کہ گمراہ کرنے والے کا، و یؤمن اور ایمان لائے باللہ اللہ پر، فقد پس تحقیق استمسکا تو اس نے تھام لیا، بالعروتی اس کڑے کو یا اس ہلکے کو یا اس دستے کو، الوثقا مضبوطی سے، لن فساما ٹوٹتا نہیں ہے، لہا اس کو، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ اگر بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ جو پہلے اور آخری پیغمبر ہیں وہ بنی اسماعیل کے، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو لا اکراہ فی الدین، ان کو بتا دیا کہ دیکھو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تم اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے ہو جس طرح سے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو، اور قد تبین الرشد من الغی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رشد ہدایت کو کہا جاتا ہے، من سے الغی گمراہی، یعنی کہ جو گمراہی ہے اس سے جدا کر دیا ہے، کو واضح کر دیا ہے ہدایت کو، فمن پس جو یکفر انکار کر دے گا بالطاغوت، طاغوت کا، وہ یومن اور ایمان لے آئے گا باللہ اللہ پر، فقط پس یقیناً استمسکا اس نے تھام لیا ہے، بالعروہ تو اس نے اس کڑے کو تھام لیا، یعنی کہ وہ اس دائرے کے اندر آ گیا ہے یا اس دستے کو پکڑ لیا اس نے، الوثقا جو مضبوط ہے، یعنی کہ وثوق جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی وثوق سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، مضبوطی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ لن فساما، لا نہیں انفساما ٹوٹنا اس کا، لہا اس کو، کہ وہ جو کڑا ہے یا وہ جو حلقہ ہے یا وہ جو دائرہ ہے یا وہ جو دستہ ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کو جس کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا، اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ ولی مددگار ہے، الذین جو لوگ ایمان لائے، اللہ ولی، ولی دوست ہے یا مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لے آئے، یخرجوہم وہ انہیں نکالتا ہے، من سے الظلمات اندھیروں سے، الی طرف نور، نور کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ جو میرے بندے جب مجھ پر ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے اپنے بندوں کی، کہ ان کو وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، ان کے لیے وہ اپنی برہان کھڑی کر دیتا ہے، ان کو لیے وہ اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، ان کو کبھی بھی وہ طاغوت کے نرغے میں نہیں جانے دیتا، لیکن شرط کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ پہلے ایمان حاصل کریں گے، پہلے آپ کو فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا جو اصول ہے اس کو اپنانا ہوگا، پہلے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں گے، والذین اور وہ لوگ جو کفروا جو انکار کرتے ہیں، جو لوگ جو انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو کفر اختیار کر لیتے ہیں، اولیاءہم تو ان کے دوست، الطاغوت طاغوت بن جاتے ہیں، یخرجونہم اور وہ ان کو نکلوا دیتے ہیں، من سے نوری نور سے، الی طرف الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جو کہ اصحاب النار ہیں، دوستی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ میں صرف تھوڑا سا طاغوت کے اوپر اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ طاغوت، آپ اس کا جو آپ دیکھیں گے طا، غین، اور اس کا جو مین ماخذ ہے، روٹ ورڈ ہے وہ واو، طاغوت آپ طغیانی سے، جیسے سرکشی، طغیانی، یہ ورڈ جو ہے ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی جب سرکش ہو جاتا ہے یا وہ طاغوت یعنی کہ شیطانی طاقتوں کے نرغے میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو طاغوت ہمیں جگہ جگہ پر نظر آ رہا ہے، طاغوت ہمیں ٹیکنالوجی کی صورت میں مل رہا ہے، طاغوت ہمیں سوشل میڈیا میں بھی مل رہا ہے، طاغوت جو ہے وہ اپنی پورے جوبن پر ہر شخص کو برائی کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ طاغوت کو شکست دے رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام اسی سوشل میڈیا، اسی یوٹیوب، اسی کی مدد سے وہ لوگوں تک یہ قرآن جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے لیے وہ ذریعہ بن چکے ہیں کہ قیامت تک اب کوئی پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور ہر دور میں یہ طاغوت موجود تھا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، اس قرآن نے ہم کو بتایا کہ قسم کھائی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ان انسانوں کو دوزخ میں لے کے جانا ہے، اور جو شخص بھی اس طاغوت کی پیروی کرے گا یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے، طاغوت کے نغے میں نہیں آئیں گے، جس کی مثال ہم جو سورہ یوسف پڑھیں گے تو سورہ یوسف میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ یوسف میں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا ایک طاغوت بن کے برائی کی دعوت دیتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی برہان جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور خود حضرت
यूसुफ वहाँ पे कुरान पाक हमको बताता है कि वो कहते हैं कि मैं भी अपने नफ्स की बुराइयों से बरे ज़िम्मा नहीं हूँ, अगर मेरे रब की मेरे पे बुरहान ना होती तो यकीनन मैं भी अपने नफ्स की बुराई में पड़ सकता था। तो यही अल्लाह ताला का कानून है कि वो अपने बंदों को थाम लेते हैं, अपने बंदों को शैतान के चुंगल में नहीं जाने देते। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि हम अगर कोई बुराई कर चुके हैं, तो जैसे सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपना कानून बताया कि हम अल्लाह से माफ़ी माँगे, और माफ़ी माँगने के बाद हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की जब सच्ची माफ़ी माँगेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, और हमको हमारे दर्जात को बुलंद करेंगे, और हमें उसके बाद हमें अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ताला का गुलाम, अल्लाह ताला का फर्माबरदार बंदा बन के जब हम रहेंगे, तो हमारे लिए फौजुल अजीम लिख दी जाएगी, जो जन्नत की सूरत में हमें हमेशा हमेशा की जिंदगी में कामयाबी दी जाएगी। और यही कामयाबी जो है, इस दुनिया में हमें इसी आजमाइश के लिए भेजा है, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह बता दिया कि उस दिन ना तो हमारे पास कोई माल दौलत, ना कोई दोस्त, ना कोई सिफारिश काम आएगी, बल्कि हमारे अमाल जो हैं, जो हम इस दुनिया में करेंगे, जिसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। हम इस दुनिया में जिस चीज़ की कोशिश करेंगे, क़यामत के दिन हमको वही सिला जो है वो दिया जाएगा। और उसके लिए जगह-जगह कुरान हमको अपने उसूल, अपनी अल्लाह ताला सुन्नत जो है वो हमको बयान करते हैं। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।